तुम सब मिल भी जाओ ना तो तुम्हारे लिए अकेला काफी हूँ। मैं पूरी पीटीआई के लिए जो है ना अकेला हूँ, तो मैं तुम्हारा बेड़ा गर्क कर दूंगा मैं तुम्हारी पीटीआई का। तुम इतनी नासूर इस मुल्क का, इस मुल्क की बेगैरत तरीन जमात हो, धोखेबाज हो, फ्रॉडिये हो सारे के सारे। क्योंकि इमरान इतना बड़ा फ्रॉडिया खुद है, इतना बड़ा वो बेगैरत लानती आदमी है, और उसने आगे भी तुम्हारे जैसे रखे हुए हैं ये घटिया किस्म के लोग, औरिया मकबूल जैसे, और वो जाली अलामा जो नासिर है। मैं आज औरिया मकबूल जान और कोई अलामा है नासिर अब्बास नाम का कोई बंदा है, ये दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे थे तो मेरे नज़र से गुजरी। और ये मकबूल जान को जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ा ही अफसोस होता है इसको देख के कि ये किस किस्म का घटिया आदमी जो है मीडिया में मौजूद है, और ये क्या बकवास सर्व करता रहता है। ये वही आदमी है जिसने वो जनरल बाजवा वाला ख्वाब सुनाया था कि जनरल बाजवा के हाथ में पता नहीं किसी सहाबी ने वो आके पता नहीं कुरान दिया, कुछ इस तरह, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन इसने बड़ी बकवास की थी और ये झूठ फैलाता था। और ये बाद में फिर ये जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ हो गया खुद। ये इतना गंदा और घटिया आदमी है कि पहले उसके लिए राह हमवार करता रहा क्योंकि इमरान साथ था उस वक्त, और ये इमरान के थ्रू शोहरत और पैसे बना रहा था, और ये मकबूल हुए। और उसके बाद इसके ख़िलाफ़ हो गया और अपनी बातें कही हुई इसको भूल जाती हैं। इतना मुनाफिक आदमी है ये, मज़हब फ़रोश है, बहुत बड़ा मज़हब फ़रोश है। मेरे साथ ये बैठता नहीं है, मेरी बात का जवाब नहीं देता क्योंकि इसके पास जवाब है नहीं। ये मेरे साथ बैठे, मैं इसको 2 मिनट में इसके बिल्कुल इसकी तबीयत साफ़ कर दूँ, तमाम लोगों को पता चल जाए कितना झूठा आदमी है। तो ये इसकी हिम्मत भी एक दफ़ा हुई थी कि इसने आके ना बकवास की थी मेरे ट्वीट के ऊपर कोई, तो मैंने इसकी तबीयत साफ़ कर दी थी, उसमें भी जवाब नहीं दिया था इसने। भाई तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे ट्वीट पे आके ट्वीट करते हो, बकवास करते हो, बदतमीज़ी करते हो, बदलिहाजी करते हो, तो फिर मेरा जब जवाब सुनते हो तो फिर किधर भाग जाते हो भगौड़े। तो तुम किस किस्म के वो मज़हब बेचने वाले हो कि तुम्हें इतनी शर्म नहीं आती कि एक आदमी जो है वो तुम्हें जवाब दे रहा है तो तुम पहले उस पर या तो वार ना करो, अगर किया है तो फिर उसका जवाब भी दो। तो ये बड़े घटिया लोग हैं सारे, और साथ में एक जाली सा लम्हा बिठाया हुआ है, और दोनों क्या कह रहे हैं कि जी इमरान जो है वो उसको ना नेक आदमी साबित कर रहे हैं। इमरान जैसे घटिया आदमी को, इमरान जैसा गंदा बेगैरत आदमी, उसको नेक साबित कर रहे हैं, और उसको मुसलमान साबित कर रहे हैं बहुत बड़ा, और उसको बहुत बड़ा मजहबी कोई फिगर साबित कर रहे हैं। इन दोनों को शर्म नहीं आती। ये वो लोग हैं जो इस मुल्क के अंदर मज़हब जिस तरीके से बेचते हैं। मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोगों को सिर्फ ये कहना भी कि ये कोई मज़हब के साथ इनका कोई ताल्लुक़ भी है। इमरान वो आदमी है, मैं बार बार समझाता हूँ आपको कि वो आदमी है जो अपनी सगी बेटी को छोड़ के भाग गया था, टीरियन को। वो अदालतों में रुल रही थी, वो कह रही थी कि मुझे अपनी बेटी मान लो, और ये वहाँ से बगैरत भाग गया, और अदालत ने कहा कि डीएनए दो, तो ये डीएनए का टेस्ट दिए बगैर भाग गया, और उसकी मजलूम माँ जो थी सीधा वाइट, उसको भी छोड़ के भाग गया, और वो बेचारी रुलती रही। उन्होंने बड़ी दरख्वास्तें की, इंटरव्यूज़ हैं उनके इंटरनेट पे आपको पता है मौजूद हैं, और वो बच्ची जो है वो उसको उसने बेयारो मददगार छोड़ दिया। ये कितना बड़ा उसने जुल्म किया उन 2 औरतों के ऊपर, और ये बड़ा मर्द बनता है। ये बड़ा घटिया आदमी है, बड़ा गंदा गलीज़ आदमी है इमरान जिसका नाम है, और ये छोड़ के भाग गया। और उसके बाद इस आदमी ने, जब वो मर गई ना बेचारी औरत आखिरकार, वो उसके बाप ने भी उसको आग कर दिया इसी बंदे की वजह से, इस घटिया आदमी की वजह से। तो इसने जाके जो है एक और अमीर औरत से शादी कर ली। मैं किसी अमीर और औरत से शादी करना तो सोचें, मैं उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता, क्योंकि मुझे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कि जो वो लोग जो अमीर बनते हैं गरीबों का खून चूस के, जैसे वो कहा था ना उन्होंने, मीर तकी मीर ने, अमीर ज़ादों से दिल्ली के ना मिला कर ए मीर कि हम गरीब हुए हैं इन्हीं की दौलत से। तो मैं तो समझता हूँ कि अमीर लोग जो हैं वो गरीबों का खून चूस के अमीर बनते हैं। मैं बात कर रहा हूँ खरबपति अरबपति लोगों की, मैं आम मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहा जिनके पास चंद करोड़ का ज्यादा घर हो गया। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस मुल्क में अंदर किस्मतों के फैसले करते हैं आपके। तो ये आदमी जो है इसने ये हरकत की, और बाद में उसी खरबपति औरत को ने उसको तलाक दे दी, इमरान को। उसने तलाक दी, जमैमा ने इसको, इमरान को। इमरान बेचारा लंडोरा सा फिरता रह गया, वो जलील कर दिया उसने इसको। वो तलाक लेके बच्चे भी लेके चली गई, और ये बाद में कहता रहा जी मैंने बच्चे खुद दिए हैं। और तू ले सकता था उनसे बच्चे मतलब वो गोल्डस्मिथ फैमिली से तू बच्चे ले सकता था। बेवकूफ़ आदमी, बकवास करते हो, हमारे साथ झूठ बोलते हो। वो तुम्हें ठुड्डा मार के चली गई, और तुम जो हमें अब मुसलमान बन के दिखा रहे हो। तो बहरहाल उस औरत को फिर इसने कहा कि ये जो टीरियन है इसको पाल लो, तो वो उसको पाल रही है। तो ये इतना बेगैरत आदमी है। और ये जाली अलामा जो नासिर है, और ये जो औरिया मकबूल जैसा घटिया आदमी, ये उसको मुसलमान साबित कर रहे हैं। फिर इसकी हरकतें देखें कि आयशा गुल अलैहि इसके पार्टी में थी, यंग सी लड़की थी,
اس نے عمران نے اس کو بھی فضول قسم کے میسیجز کرنے شروع کر دیے. میں بولنا بھی نہیں چاہتا کہ اس کی نوعیت کیا تھی اور نہ وہ بیچاری بتاتی ہے, لیکن اس نے وہ ساری حرکتیں کی اور بعد میں وہ بھاگ گیا اس بات سے بھی, اور کہتا ہے میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ اس طرح کی باتیں کروں. وہ بیوقوف انسان, وہ امریکہ انگلینڈ جیسے ملکوں میں بات تو چھوڑو, جب پکڑا جاتا ہے نا ایسے آدمی کو تو اس کو پوری سٹوری بتانی پڑتی ہے عدالت کو آ کے. تم کہتے ہو جی میں بات نہیں کرنا چاہتا, اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں غیرت مند ہوں اس لیے بات نہیں کرنا چاہتا. تم بے غیرت ہو, تم اس لیے بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ جس دن تم نے بات کی عائشہ گل علی جو ہے نا تمہیں گلیوں میں رول دے گی. تو یہ ایسا ہوتا نا کہ اس کو عورتوں کی عزت کا خیال ہوتا کہ میں عورتوں کی وجہ سے یہ بات نہیں کرتا, تو یہ مریم نواز شریف کو یہ نہ کہتا کہ تم ایک عورت ہو کے ایسی باتیں کرتی ہو میرے بارے میں, اگر تم اتنے پیار سے میرا نام لوگی, اتنے زور سے جوش سے میرا نام لوگی, پتہ نہیں اس نے کیا لفظ استعمال کیے تھے, تو تمہارا خاوند ناراض نہ ہو جائے کہیں اس بات سے. تو یہ وہ آدمی ہے, اس کو کیا عورتوں کی عزت کا خیال ہے, بکواس کرتا ہے, یہ جھوٹ بولتا ہے. ساری عمر اس نے عورتوں کے ساتھ جو ظلم کیا ہے وہ سب کو پتہ ہے. تو اس کی تو پارٹی میں جو عورتیں ہیں وہ بھی بنہایت بے شرم اور بے غیرت ہیں کہ وہ ایسے آدمی کی پارٹی میں موجود ہیں جو کہ عورتوں کے ساتھ یہ کرتا رہا. پھر عائشہ گل علی والا معاملہ ایک طرف رکھیں, پھر ریحام خان پہ آ جائیں آپ. ریحام خان نے کتاب لکھی اس کے اوپر, اور اس نے وہ حمزہ عباسی جیسے اس زمانے میں حمزہ عباسی کو بھی بڑا عمران وہ کر رہا تھا, تو اس نے آ کے اس کو ڈیفینڈ کر دیا. ادروائز عمران نے تو رول جانا تھا, اس کو تو بازاروں میں رولنا تھا ریحام خان نے. تو یہ بڑا گھٹیا آدمی ہے, بڑا گندا, اس کو مسلمان ثابت کرتے ہو. اولیاء وہ بے وقوف بے غیرت اولیاء, تمہیں شرم نہیں آتی؟ اولیاء تم پہ لعنت پڑی ہوئی ہے تمہارے منہ پہ, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم بکواس کرتے ہو اور ہنس رہے ہو اس انٹرویو میں اور کہہ رہے ہو جی عمران جو ہے مسلمان ہے اور نیک ہے. عمران کہاں سے نیک ہے؟ یہ تمہاری یہ جو حرکتیں عمران کرتا ہے یہ تمہارے خاندان میں کوئی کرے تو تم اس کو نیک کہو گے؟ تمہیں شرم نہیں آتی اولیاء؟ تم میرے سے بات تو کرو آگے, میں تمہاری تو ہے نا طبیعت صاف کر دوں گا, جیسے میں نے ارشاد بھٹی کی تھی. ارشاد بھٹی مجھے کہہ رہا تھا بار بار وہ جی میرے ساتھ پوڈ کاسٹ کریں بردر پروڈ کاسٹ کریں. میں نے کہا کوئی بردر شدر نہیں, تم نے پروڈ کاسٹ کرنی ہے لائیو کرو آگے. میں تمہاری جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا ہندی میں شاید کہتے ہیں کہ آتما رول دوں گا, میں تمہاری آتمائیں رول دوں گا تم سب کی. تم آؤ تو صحیح میرے ساتھ, لیکن پوڈ کاسٹ تم کرو گے لائیو. تو لائیو میں چیلنج کرتا ہوں, اور یہ مقبول کو بھی میں چیلنج کرتا ہوں, یہ شباز گل گھٹیا گندا آدمی یہ بکواس کرتا رہتا ہے میرے بارے میں. آؤ میرے ساتھ پوڈ کاسٹ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں. اسی طرح میں چیلنج کرتا ہوں اس اولیاء کو, تم میرے ساتھ پوڈ کاسٹ کرو, میں تم سب کی جو ہے نا طبیعت صاف کر دوں گا. میں تم سب کا گندا غلیظ اصل چہرہ دکھاؤں گا تمام لوگوں کو, یہ جو مذہب فروش چہرہ تم نے بنایا ہوا ہے. اور مجھے کوئی کسی کا ڈر نہیں ہے, مجھے کسی کی کوئی فکر نہیں, کیونکہ میں زمین پہ سونے والا آدمی ہوں. میں اے سی کے بغیر اپنے آفس میں بیٹھتا ہوں. مجھے کسی قسم کی کسی آسائش کی ضرورت نہیں. مجھے نہ ایوارڈ چاہیے اس ملک کے اندر. میں اپنی پارٹی کے اندر الیکشن تک نہیں لڑنا چاہتا. میں چاہتا ہوں عام لوگ آگے الیکشن لڑیں. تو مجھے کسی نے کیا خرید سکنا ہے؟ مجھے تو خرید ہی کوئی نہیں سکتا. وہ جو کہتے ہوتے ہیں نا اصل جو سنت اگر ہے کوئی تو وہ تو یہ ہے نا کہ انبیاء علیہ السلام کو تو کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا تھا. اسی طرح جو بڑے بڑے انقلابی تھے ان کو بھی کچھ نہیں چاہیے ہوتا تھا. ان سب کی جو سنتیں ہیں وہ تو میں پوری کر رہا ہوں, مجھے تو کچھ چاہیے نہیں ہے. میرے پاس تو جو کچھ ہے میں اس کو بھی اپنی پارٹی پہ لگا رہا ہوں, عام لوگوں کی فلاح کے لیے, عام لوگوں کی بڑی پارٹی بنانے کے لیے اس ملک کے اندر. تو تم کیا کرو گے؟ تم میرا کچھ کر ہی نہیں سکتے سارے. تم سب مل بھی جاؤ نا تو تمہارے لیے اکیلا کافی ہوں. میں پوری پی ٹی آئی کے لیے جو ہے نا اکیلا ہوں, تو میں تمہارا بیڑا غرق کر دوں گا. میں تمہاری پی ٹی آئی کا, تم اتنی ناسور اس ملک کی بغیرت ترین جماعت ہو, دھوکہ باز ہو, فراڈیے ہو سارے کے سارے. کیونکہ عمران اتنا بڑا فراڈیا خود ہے, اتنا بڑا وہ بغیرت لانتی آدمی ہے, اور اس نے آگے بھی تمہارے جیسے رکھے ہوئے ہیں یہ گھٹیا قسم کے لوگ, اولیاء مقبول جیسے, اور وہ جعلی علامہ جو ناصر ہے, اور وہ عمران کو نیک ثابت کر رہا ہے, اور وہ عمران کو مذہبی فکر ثابت کر رہا ہے. شرم کرو سارے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ بڑے گندے لوگ ہو تم میرے ملک کے اندر ناسور ہو. یہ عمران اور پی ٹی آئی تم سارے ناسور ہو, اور وہ سارے 50 وہ بھی ناسور ہیں جو تمہیں سپورٹ کرتے ہیں. وہ سارے وکیل بھی ناسور ہیں جو تمہیں سپورٹ کرتے ہیں. تمہاری ساری کی ساری جو سپورٹ میکنزم ہے, سپورٹ جو تمہارا گروپ ہے, یہ سارے کے سارے گندے لوگ ہیں. ان کو پتہ ہے کہ عمران اصل میں کیا چیز ہے, اور آگے جھوٹ بولتے ہیں ہمارے ساتھ صرف کچھ چند پیسے بنانے کے لیے, صرف چند شہرت حاصل کرنے کے لیے. کیونکہ عمران نے وزیر اعظم بن کے جو ہے وہ تم لوگوں کا سوشل میڈیا جو ہے بنا دیا تھا, پیسے لگا, کیونکہ پاکستان کے پیسے لگ رہے تھے اس کے اوپر.
عمران ریاض گندا آدمی ہے، آفتاب اقبال گندا آدمی ہے، محیط پیرزادہ گندا آدمی ہے، یہ سارے کے سارے میں ان کو 2 ٹکے کے لوگ سمجھتا ہوں، کیونکہ جب میں سٹار بنا تھا پہلی دفعہ تو یہ سارے جو ہیں یہ بیچارے صحافی تھے چھوٹے چھوٹے، ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، کوئی جانتا نہیں تھا، 2 ٹکے کے لوگ ہیں یہ میرے سامنے. تو اس لیے اگر دنیاوی بات ہم کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی تو دنیاوی باتیں کرتے ہیں نا، تو دنیاوی طور پہ میرے سامنے کیا آئی ہے، میں ان کو 1 ٹکے کا آدمی نہیں سمجھتا. ان سب کو ان پہ لعنت پڑی ہوئی ہے جو کہ یہ عمران کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک گندے گھٹیا آدمی کو نیک ثابت کر رہے ہوتے ہیں، اس کو مذہبی بنا رہے ہوتے ہیں. ایسے مذہبی لوگ ہوتے ہیں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اور جو کچھ عمران نے اس ملک میں کیا ہے، میں تو بھی اس آڈیو کی بات نہیں کر رہا، وہ جو آڈیو اس کی پڑی ہوئی ہے گندی ترین آڈیو، تو اوریا اور ایک گندے بے غیرت تجھے آڈیو نہیں وہ سنائی دی، تو عمران کو نیک اور مذہبی ثابت کر رہا ہے. اور بے شرم آدمی، تو شرم کر کوئی. اور یہ مقبول جان، میں تجھے یہ ٹیگ کروں گا اس کے اندر، اگر تیرے میں اتنی سی بھی ہمت ہے نا تو میرا اس بات کا جواب دے آ کے. میرے ساتھ تو پروگراموں میں بیٹھتا ہوتا تھا، میں تجھے اس وقت کچھ نہیں کہتا تھا کیونکہ تم نے میرے سے بدتمیزی نہیں کی تھی. جس نے تم نے میرے سے بدتمیزی کی ہے نا، اب تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہاری منافقت سب کو دکھاؤں گا. میرے ساتھ نہیں بدتمیزی کر سکتے تم. ایک ایماندار آدمی، ایک مڈل کلاس کا ایک مخلص آدمی، مڈل کلاس کا ایک لائق آدمی. میں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے، تمہاری طرح یہ کتابیں پڑھ کے ساری عمر تم نے اوریا مقبول جان اس ملک کی سول جو حکومت ہے اس کی چاکر گیری کی ہے. تم اس کے چاکر تھے، نوکر تھے تم اس کے. اور تم یہ جتنے بیوروکریٹ ہیں نا باتیں کرتے ہو اتنی، بتاؤ آگے کون کون سے ہیں، ان کے نام دو نا کہ وہ کرپٹ ہیں سارے کے سارے. تمہاری اتنی تو ہمت نہیں ہے کہ تم بتا سکو. تم کہتے ہو جی میں کرپٹ نہیں تھا، تم بھی کرپٹ ہو سارے، تمہارے سارے کے سارے لوگ کرپٹ ہیں اور تم ان کا نام نہیں لے سکتے. کیوں؟ تم اس لیے کرپٹ ہو کہ تم عمران جیسے آدمی کو نیک ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو، جو سب سے بڑا گندا غلیظ اور گھٹیا بغیرت آدمی ہے. تو اوریا مقبول جان اور یہ جو علامہ جعلی ناصر جو ہے، تم لوگ شرم کرو. اس ملک کے اندر مذہبی جو ہے وہ نفرتیں نہ پھیلاؤ، مذہب کے اوپر کارڈ نہ کھیلو. سیاست کرنی ہے لوگوں کے مسائل پہ کرو. برابری پارٹی جس پہ سیاست کر رہی ہے. اور بے شرم لوگوں، اس ملک کے اندر عمران جیسے اتنے بڑے لانتی آدمی کو، جو کہ جس کی سیاستی منافقت اور جھوٹ پہ ہے، اس کو نیک ثابت کرنا بند کرو. ورنہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جس دن برابری پارٹی کی گورنمنٹ آئے گی، جس دن ہم اقتدار میں آئیں گے، ہم سب سے پہلے اس ملک کے اندر مذہب فروشی بند کریں گے. سیاست کے اندر بھی، میڈیا کے اندر بھی اور ایجوکیشن کے اندر بھی. مذہب ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہے. میں بھی بہت بڑا پکا سچا مسلمان ہوں، لیکن مجھے کسی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور کسی کو دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ ہر ایک کا پرسنل معاملہ ہے. جو انسان نے خدا کے ساتھ جو معاملہ رکھنا ہے اس کا پرسنل معاملہ ہے. اس ریاست کے اندر تمام لوگوں کو برابر کے حقوق ہونے چاہیے اور ان کو تمام ان کے جو مسائل حل ہونے چاہیے اور ان کو حق ملنے چاہیے. ان کے تمام جو ہے ان کے گھرانے کو، ان کے بال بچوں کو، ان کے بوڑھے ماں باپ کو، وہ تو ملتے ہیں نہیں. اور تم ہر وقت جو ہے وہ مذہب کے اوپر تم لوگوں کو گمراہ کرتے ہو جس کی ضرورت ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ پہلے سے موجود ہے. مذہب تو پہلے سے لوگوں کے پاس ہے، جو نہیں ہے وہ دو ان کو، اور اس کے اوپر تم بات نہیں کرتے. بے شرم آدمی. اور یا تمہارے بچے جو ہیں وہ یہاں تک نہیں رہتے، وہ باہر رہتے ہیں، وہ ادھر آ کے ان کو مجاہد بناؤ نا. تم جو ہر وقت جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو مذہب کے نام پہ، تو ان کو آ کے ادھر کو نہ کہ ادھر آ کے رہیں. تمہاری تو بولتی بند کر دوں گا جس دن میرے سامنے آئے. تو اس لیے میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر اگر کسی نے بھی عام لوگوں کی خوشحالی اور ترقی کی بات کرنی ہے اور اس کے اوپر لوگوں کو منظم کرنا ہے، تو صرف برابری پارٹی پلیٹ فارم ہے، جو کہ 78 سال میں پہلی دفعہ عام لوگوں کی پارٹی بنی ہے. اور یہ عام لوگوں کو اقتدار میں لے کے آئے گی اور عام لوگ اس ملک کی حکومت کریں گے، اور اس کے بعد ہی پاکستان ٹھیک ہوگا اور تمام لوگوں کے لیے خوشحالی کا پیغام لائے گا.